बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर, जॉब्स एमसीक्यू यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड, तो हमने एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है, ये क्लास 4 से हम शुरू हैं, क्लास 4 5 6। तो अभी 7th की बारी है। 7th का एक बुक जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और इसका लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बाकी बुक्स की लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आज जो है इस्लामियत को हल करने की कोशिश करते हैं। तो बाब नंबर अव्वल है, सबसे पहले अल कुरान करीम है, यानी कुरान पाक की आयत। ये जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सबसे पहली आयत है, ये उतरी है। इसके अलावा कुरान पाक की सबसे आखिरी आयत जो है ये आयत कुरान पाक की सबसे आखिरी आयत है। सूरह अल बकरा की आयत 286 है, ये सबसे आखिरी आयत उतरी है। इसके अलावा नज़ूल के एतबार से कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत अलग है और सबसे आखिरी सूरत जो है सूरह नसर है। इसके अलावा फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कुरान मजीद 7 हरफों पर उतारा गया, यानी 7 अरबी लहजों पर उतारा गया। इसके अलावा कुरान करीम की सबसे छोटी सूरत अल कौसर है और ये 3 आयत पर मुश्तमिल है, जबकि कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत अल बकरा है और ये 286 आयत पर मुश्तमिल है। इसके अलावा कुरान मजीद के हरूफी मुक़त्तिआत की तादाद जो है 29 है। सूरत इखलास जो है कुल हुवल्लाहु अहद को सलसुल कुरान यानी तिहाई कुरान भी कहा जाता है। सूरह काफिरून को रबीउल कुरान भी कहते हैं। सूरतुल हज को मक्कियों का जिक्र है। सूरह नमल में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हुदहुद का वाक़या है। सूरह काफ में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है। सूरह नमल में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आती है। सूरह इसरा में रूह के मुतालिक बयान है। सूरह तौबा में ग़ज़वे तबूक का जिक्र है। सूरह अनफाल में जंग बदर का जिक्र है। इसके अलावा सूरह यूसुफ में खबज़ यानी रोटी का लफ्ज़ आया हुआ है। इसके अलावा सहाबी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र जो है सूरह अहज़ाब में आया है। इसके अलावा सूरह मोहम्मद का दूसरा नाम सूरह किताल है। इसके अलावा सूरह बनी इसराइल का दूसरा नाम सूरह इसरा है। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कुरान मजीद की 3 किस्म के नफ्स का तज़किरा है। सबसे नफ्स मुतमईना, नफ्स लवामा, नफ्स अमारा। इसके अलावा नफ्स मुतमईना वो पाकीज़ा नफ्स जिसे अल्लाह के वादों पर यकीन है कि इसे क़यामत के दिन कोई डर लाहक नहीं होगा। इसका जिक्र जो है सूरह फजर में है। इसके अलावा नफ्स लवामा है, वो नफ्स जो बुराई हो जाने पर मलामत करता है, उसे इसका जो जिक्र है सूरह कियामा में जिक्र है। इसके अलावा जो है नफ्स अमारा, वो नफ्स जो इंसान को बुराइयों पर आमादा करता है, इसका जिक्र सूरह यूसुफ में आया हुआ है। नेक्स्ट जो है कुरान मजीद में अम्बिया के नाम 6 हैं, 6 सूरतें हैं अम्बिया के नाम पर। सूरह यूसुफ है, सूरह यूनस है, सूरह हूद है, सूरह इब्राहीम है, सूरह मोहम्मद है, सूरह नूह है। इसके अलावा कुरान मजीद के कुल 25 रसूलों का जिक्र है। इसके अलावा हैवानात के नाम जो हैं या सिफ़ात 7 सूरतें आई है। सूरह बकरा है, सूरह इनाम है, सूरह नहल है, सूरह नमल है, सूरह अनकबूत है, सूरह आदियात है, सूरह फेल है। इसके अलावा मकामात के नाम पर 7 सूरतें हैं। सूरह आराफ है, सूरह हजर है, सूरह हकाफ है, सूरह तूर है, सूरह बलद है, सूरह कौसर है, सूरह 3 है। इसके अलावा कुरान मजीद की सूरह मायदा में हरमत शराब का जिक्र है। कुरान मजीद की सूरह मायदा में उज़्दू का भी जिक्र है। इसके अलावा कुरान मजीद की सूरह निसा में अज़वाज का जिक्र है। इसके अलावा कुरान मजीद की सूरह हिजरत में बदगुमानी, तजस्सुस, गैबत की निदामत बयान की गई है। सूरह काफ में ज़ुल्करनैन का तज़किरा हुआ है। सूरह मायदा में हाबील व काबील का वो किस्सा आया हुआ है। कुरान मजीद पर हरकत जिसे ज़ेर ज़बर पेश कहते हैं, ये हज्जाज बिन यूसुफ ने लगाए। इसके अलावा कुरान मजीद में 12 ग़ज़वात का जिक्र है। कुरान मजीद के 55 सिफ़ाती और 1 ज़ाती नाम है। इसके अलावा कुरान मजीद में कुल 14 सजदे हैं। इसके अलावा कुरान मजीद में पहला सजदा 90 पारे में आया हुआ है। इसके अलावा आखिरी पारे में 37 सूरतें और 39 रकू हैं। इसके अलावा कुरान मजीद में 8 बुतों का जिक्र है। इसके अलावा सूरह रहमान में फ़बी आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जो है 21 मरतबा आया हुआ है। इसके अलावा सूरह फातिहा को बाबुल कुरान भी कहते हैं। इसके अलावा नमाज बाजमात, रोज़ा, किबला तब्दीली का हुक्म, इस्लाम में जबर नहीं का तज़किरा जो है सूरह अल बकरा में है। इसके अलावा ज़कात के मसारिफ जो है सूरह तौबा में है।
اس کے علاوہ عورت کو پردے کا حکم، حضرت زید کا نام اور خاتم النبیین کا ذکر جو ہے سورہ احزاب میں ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کی تھی۔ اس کے علاوہ قرآن پاک کا پہلا حافظ جو تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے علاوہ مکی صورتوں کی علامات، جس صورت پر کلا آیا ہو، اس کے علاوہ ہر وہ صورت جس کے شروع میں حروف مقطعات آئے ہوں، ہر وہ صورت جس میں حضرت آدم علیہ السلام، ابلیس علیہ السلام کا واقعہ مذکورہ ہو سوائے سورہ نصر کے۔ تو فرینڈز یہ اس کو بھی تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ دور خلافت جو ہیں 4 خلفاء گزرے ہیں اسلام میں۔ سب سے پہلے جو ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو 632 سے لے کر 634 تک تھے، یعنی 2 سال 3 مہینے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے 634 سے 644 تک، یعنی 10 سال 5 مہینے تک۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جس کے 644 سے 656 تک، یعنی 12 سال 0 مہینے۔ اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے 656 سے 661 ہجری تک، یعنی 4 سال 9 مہینے۔ اس کے علاوہ 4 آسمانی کتابیں ہیں۔ تورات جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اس کا زبان جو تھا عبرانی تھا۔ اس کے علاوہ زبور جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، جس کا زبان بھی عبرانی تھا۔ انجیل جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اس کا زبان سریانی تھا۔ قرآن مجید جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کا زبان جو ہے عربی زبان تھا۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے باب نمبر 2 ہے کہ ایمانیات اور عبادات، یعنی یہ جو ہے ایک صورت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ دعا ہے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ ساری جو ہے یہ ایک دعا ہے، اور میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ ہے کھول دے تاکہ میں میری بات سمجھ سکیں۔ اس کے علاوہ ایمانیات جو ہے رسالت کی معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ تمام بندوں میں پیغام پہنچانے کی ذمہ دار کو منتخب کرتا ہے، اس کو رسول یا نبی کہتے ہیں۔ نبی کی معنی ہے خبر دینے والا، اور رسول کی معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ ختمی نبوت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ عربی آیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور سلسلہ نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ہے یہ ہے کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے عربی ہے، کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے، اس میں چلتے پھرتے اور آرام کرتے یعنی بستے، تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے یہ سورہ الانعام میں ہے کہ اس کو اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کو کون سا محل ہے، اور وہ اپنی پیغمبری کسی عنایت فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ عربی ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ عربی ہے کہ ہم نے جو پیغمبر بھیجا کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہ عربی ہے کہ جو شخص رسول کی فرمان برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرمان برداری کی۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے کہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے کہ رسالت کا اولین تقاضا ہے رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہیں، اور تمام انبیاء کرام معاشرے کی صالح ترین اور متقی انسان ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی جو ہے، نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ہدایت کے لیے وحی دے کر بھیجا ہو۔ رسول اس ہستی کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نئی شریعت دے کر مخلوق میں مبعوث کیا ہو تاکہ وہ لوگوں کو اس طرف بلائے۔ تو ابھی عبادات ہیں۔ عبادات عربی زبان کے لفظ عبد سے نکلا ہے، جس کی معنی ہے بندگی، اطاعت اور تعمیر حکم کے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلامی عبادات کا مطلب اللہ تعالیٰ کو رب ماننا اور اس کی بندگی اور اس کی اطاعت کرنا۔ اس کے علاوہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مانگتے ہیں۔ یہ سورۃ فاتحہ کی ہے۔ اس کے علاوہ شریعت کے معنوں میں عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو کہتے
ہیں۔ اس کے علاوہ اسی طرح ہر وہ عمل جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو عبادت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ اس کے علاوہ یہ عربی ہے، اور لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو۔ اس کے علاوہ عبادت کی ایک پہلو حقوق العباد بھی ہے۔ اس کے علاوہ دعا کی اہمیت اور فضیلت۔ تو دعا عربی زبان میں پکارنے مانگنے کو کہتے ہیں۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس کے علاوہ یہ عربی ہے، اور ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، اور جو خیالات اس کے گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور اس کے رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس کے علاوہ یہ عربی ہے، اور یہ کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں دعا کو بہترین عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے پاک کرنے کے ہیں۔ زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی اور ایک اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب سونے پر 7.5 تولے اور چاندی پر 52 تولے ہے۔ زکوٰۃ کا ذکر قرآن مجید میں 32 دفعہ آیا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظ قرآن مجید میں 82 یہ ادھر ہے کہ زکوٰۃ کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ 32 مرتبہ ہے، جبکہ ایسے اکیلے میں 82 دفعہ آیا ہوا ہے۔ 2 ہجری کو مدینہ میں زکوٰۃ کی تقسیم اور طریقہ بتایا گیا۔ ابھی ادھر ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا کے 4 رکن ہیں۔ ایک ہے مدعو یعنی خدا تبارک و تعالیٰ، ایک ہے دائی یعنی بندہ، ایک ہے دعا بندے کا خدا سے مانگنا، ایک ہے مدعولہ وہ حاجت و ضرورت اور بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے کہ زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں 8 ہیں۔ فقیر، مسکین، عاملین وہ لوگ جو زکوٰۃ عشر جمع کرنے پر مامور ہوں، اس کو زکوٰۃ فنڈ سے تنخواہ دی جائے گی۔ اس کے علاوہ مؤلف القلوب، الرکاب یعنی غلام کی آزادی، آدمین یعنی مقروض فی سبیل اللہ، اور ابن سبیل یعنی مسافر۔ اس کے علاوہ اس کی معروف سوالات ہیں کہ رسالت کی معنی، رسالت کے لفظی معنی ہے کہ پیغام پہنچانا، انبیاء کرام تھے انسان۔ اس کے علاوہ عربی زبان میں دعا کے معنی ہے پکارنا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے کون سی عضو بھی زیادہ قریب ہیں، شرک۔ عبادت عربی زبان کے لفظ سے نکلا ہے عبد۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے حقوق ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوا؟ 2 ہجری کو۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ سب سے پہلے کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، چوتھا رکن ہے، زکوٰۃ جو ہے وہ چوتھا ہے۔ اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کی اقسام جو ہیں کتنی ہیں؟ 2 مالی اور جسمی۔ زکوٰۃ کے مصارف 8 ہیں، اور اس کے علاوہ زکوٰۃ کے لفظی معنی ہے پاک کرنا۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ لفظ لکھا ہوا ہے، اس کی معنی ہے تانا دینے والا۔ اس کے علاوہ نیکسٹ جو ہے کہ باب صوم یعنی سیرت طیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنے خاص بندے بھیجے، جن کو انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ عربی ہے، اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ غزوہ فتح مکہ سن 8 ہجری کو ہوا تھا۔ سب سے پہلے فتح مکہ میں پہلے صلح حدیبیہ کا معاہدہ زیادہ عرصہ تک قائم نہ رہ سکی، اور قریش نے قبیلہ بنو بکر کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے قبیلہ بنو قریظہ پر حملہ کیا۔ بنو خزاع کے چند سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کر کے پہنچے، اور مسلمانوں نے قریش کی زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے درخواست کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام روزے سے تھے، اور مغرب کی وقت مقام قدیر پر پہنچے تو روزہ افطار کیا۔ قدیر کے بعد
زہران پر قیام کیا اور ابو سفیان اسی مقام پر مسلمان ہوا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹ پر مکہ میں داخل ہو رہے تھے اس کا نام قصوہ تھا، اور خادم زادہ جو تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس کے علاوہ 20 رمضان المبارک 8 ہجری جمعہ کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ فتح مکہ کو قرآن مجید میں فتح مبین بھی کا نام بھی دیا گیا ہے، یعنی کلی فتح۔ فتح مکہ کے دوران خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، اور یہ عربی ہے کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے۔ اور فتح مکہ کے وقت خانہ کعبہ کی چابی عثمان بن طلحہ تھے، چابیدان عثمان بن طلحہ تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اسی کو یہ کام سونپا۔ معروضی سوالات ہیں کہ فتح مکہ جو ہے کب وقوع پذیر ہوا؟ 8 ہجری یعنی 10 جنوری سن 630 ہجری کو۔ اس کے علاوہ فتح مکہ کو دیش بھی کا فتح عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ فتح مکہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے مجاہدین تھے؟ 10,000 تھے۔ اس کے علاوہ فتح مکہ کے دوران جب قریش کے ایک ٹولے نے مزاحمت کی تو اس ٹولے کی قیادت کون کر رہا تھا؟ اکرمہ بن ابی جہل۔ اس کے بعد مسلمان تو لے کر اکرمہ بن ابی جہل کا مقابلہ کیا تو اس کی قیادت کون کر رہا تھا؟ خالد بن ولید کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ جڑپ میں کتنے کفار مارے گئے؟ 12۔ اس کے علاوہ اکرمہ بن ابی جہل کے ساتھ جڑپ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ 2۔ اس کے علاوہ صلح حدیبیہ میں کون سا قبیلہ مسلمانوں کا اتحادی تھا جس پر مشرکین مکہ کے اتحادی قبیلے نے حملہ کر کے کئی افراد قتل کر دیے؟ بنو خزاعہ تھا۔ اس کے علاوہ مکہ کے قریب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں قیام کیا؟ مراد الزہران۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کی چابی کس کے پاس ہوتی تھی؟ عثمان ابن طلحہ کے پاس۔ اس کے بعد غزوہ حنین 8 ہجری کو ہوا۔ فتح مکہ کے بعد مکہ اور طائف کے درمیان آباد 2 قبائل بنو ثقیف اور حوزان نے اپنی ڈر کی وجہ سے دوسرے قبائل کے ساتھ مل کر لشکر کی صورت میں مادی حنین میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے اترے۔ جنگ سے فرار نہ ہونے کی وجہ سے اپنے ساتھ اہل و عیال اور مال مویشی بھی ساتھ لے آئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 12,000 کا لشکر تھا، اور جس دن 10,000 مہاجرین اور 2,009 مسلم تھے، جس میں 10,000 مہاجرین تھے اور 2,009 مسلم تھے۔ اس کے علاوہ 6 شوال 8 ہجری کو لشکر مکہ سے حنین کی طرف روانہ ہوا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں 2 زرے پہنے ہوئے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین میں دشمن کی طرف ہاتھ میں مٹی اٹھا کر پھینکی تو دشمن 2 گروہوں میں بھاگ گئے تھے۔ ایک گروہ مالک بن عوف کی سربراہی میں قلعہ طائف میں جا ٹھہرا، دوسرا اہل و عیال کے ساتھ اوتاس کی گاڑی میں جا چھپا۔ اس کے علاوہ اوتاس کی گاڑی کو گھیرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور اوتاس میں 24,000 اونٹ، 4,000 بکریاں، 6,000 قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے۔ اس کے علاوہ معروضی سوالات غزوہ حنین کے حوالے سے کہ غزوہ حنین جو ہے کس سن میں لڑی گئی؟ 8 ہجری میں۔ غزوہ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے، اور کس غزوہ کا نام غزوہ حوزان بھی ہے؟ غزوہ حنین کس کے ساتھ لڑی گئی؟ بنو خزاعہ کے ساتھ، بنو خزاعہ نہیں، الف بے ہے، بنو ثقیف اور بنو حوزان کے ساتھ۔ اس کے بعد غزوہ حنین میں مسلمان لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ 12,000 تھی۔ غزوہ حنین میں کفار کو شکست کھانے کے بعد کتنے گروپوں میں تقسیم ہو گئے؟ 2 میں۔ بنو ثقیف کے لوگوں نے کہاں کا رخ کیا؟ طائف کا۔ اور غزوہ حنین میں کس قبیلے کے ہزاروں افراد کو کہاں گرفتار کیا گیا؟ بنو حوزان اور طاس میں۔ کس جنگ میں دشمن فوج اپنے ساتھ اپنے پوری اہل و عیال مال مویشی سمیت میدان میں آئے تھے؟ غزوہ حنین۔ غزوہ حنین میں کتنے نو مسلم مجاہدین شامل تھے؟ 2,000۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس غزوہ میں مسلمانوں دشمن کی طرف مٹی برخاک اٹھا کر پھینکی؟ غزوہ حنین میں۔ غزوہ حنین میں مشرکین کی سربراہی کون کر رہا تھا؟ مالک بن عوف۔ اس کے علاوہ غزوہ تبوک 9 ہجری کو لڑی گئی۔ عیسائی بادشاہ قیصر روم کے ساتھ مل کر 9 ہجری کو مدینے پر حملہ کرنا چاہتا تھا، اور سخت گرمی قحط کا سال تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے، اس میں منافقین شامل نہیں تھے۔ اس جنگ کے لیے چندے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار، 300 اونٹ اور 50 گھوڑے پیش کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال جس کی قیمت 40,000 درہم تھی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کو خدمت میں پیش کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل نہیں ہوئے تھے کیونکہ اس کے خاندان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری سونپی گئی تھی. تو سب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے. غزوہ تبوک میں اسلامی لشکر کا جھنڈا جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا گیا. تبوک کے مقام پر مسلمانوں کے پہنچنے کے بعد آسانی بادشاہ مقابلے کے لیے نہیں آیا اور لڑائی نہیں ہوئی. غزوہ تبوک کے حوالے سے معروضی سوالات. غزوہ تبوک جو ہے کب پذیر ہوئی؟ 9 ہجری کو. غزوہ تبوک میں مسلمان مجاہدین کا لشکر کتنا تھا؟ 30,000 تھا. کون سی غزوہ میں مسلمانوں کو طویل سفر اور ہوا گرم سواری کم کھانے پینے کی تکلیف وغیرہ کا سامنا کرنا پڑا؟ غزوہ تبوک میں. اس کے علاوہ غزوہ تبوک میں منافقین کو ملا ہے شرمندگی. اس کے علاوہ غزوہ تبوک میں غزوہ قادحہ بھی کہتے ہیں, اس کا مطلب ہے رسوا کرنے والے غزوہ. غزوہ تبوک روانگی کے وقت آپ وسلم نے مدینہ کا نظم و نسق چلانے کے لیے کس کو اپنا خلیفہ بنایا مقرر کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو. آپ وسلم کتنے دن تبوک میں قیام پذیر رہے؟ 20 دن آپ وسلم بغیر جنگ کے واپس آئے تبوک سے. اس کے علاوہ خطبہ حجۃ الوداع 26 ذیقعدہ سن 10 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرما کر چادر اور تہبند باندھ کر نماز ظہر کے بعد مدینہ منورہ میں دور حلیفہ کے مقام پر رات گزاری. 5 ذی الحج کو مکہ میں داخل ہوئے اور صفا کی پہاڑی پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. 8 ہجری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مینا میں کیا گیا. 8 ہجری نہیں 8 ذی الحج کو, اور 9 ذی الحج کو عرفات کے مقام پر ٹھہرے اور قصفہ اونٹی پر سوار ہو کر خطبہ دیا. وصال 28 صفر 11 ہجری کی رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان بقیع میں تشریف لے جا کر دعا مانگنے کے بعد واپس میں سر میں درد اور پھر بخار ہو گیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار تقریباً 13 دن تک متواتر رہا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عمر 63 برس تھی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی تھی. اس کے علاوہ آپ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ میرے محسن ہے, اور اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا, لیکن چونکہ اللہ کے سوا کوئی خلیل نہیں, ابوبکر میرے بھائی اور دوست ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے دوران امامت کے فرائض حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انجام دیے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخری لشکر کا امیر مقرر کیا تھا. آخری آرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں فرمایا تھا. اس کے علاوہ معروضی سوالات. مدینہ منورہ میں نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کہاں گزاری؟ مقام ذوالحلیفہ. اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے مشاغل میں فراغت کب حاصل کیا؟ 14 ذی الحج کو. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ کو آخری لشکر سپہ سالار بنایا تھا؟ یہ جو ہے اوپر بیان کیا جا چکا ہے, حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس کے علاوہ 28 صفر 11 ہجری چہارشنبہ کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے قبرستان میں تشریف لے گئے تھے؟ بقیع غرقد. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری لمحات کہاں گزارتے؟ حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں. اس کے علاوہ باب 4 ہے کہ سخاوت اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے مال کو ضرورت مندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, کون ہے جو اللہ کو اچھا کر دے تو وہ اس سے اس کے لیے کئی دگنا کر دے. یہ عربی ہے, اور اس کا جو ہے کہ وہ اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خواہ مخواہ فاقے سے ہو. اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ وہ گنہگار ہو, اور بخیل اللہ کا دشمن ہے اگرچہ وہ عبادت گزار ہو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور آزاد کیا. اس کے علاوہ عربی ہے کہ دولت جمع کرنے سے یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. اس کے بعد یہ عربی ہے کہ جو کوئی بخل ہوتا ہے, بخیل ہوتا ہے, بے شک اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے. میاں نروی کا مطلب ہے اعتدال یا درمیانی راستہ اختیار کرنا. اس کے علاوہ جس نے میاں نروی اختیار کی وہ تنگ دست نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اور لوگوں میں سے اچھے طریقے سے بات کرو, سورہ البقرہ ہے. اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو میں میاں نروی سے کام لیتے تھے. اس کے علاوہ یہ عربی ہے, اور اپنے ہاتھ گردن میں باندھ کر رکھیں اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑیں.
اس کے علاوہ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اہم اور بہترین اصول میانہ روی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام میں خوشی اور غم دونوں میں صبر و شکر کا طرز عمل اختیار کرنے کا حکم ہے۔ مساوات کے معنی برابر یا برابری کو کہتے ہیں۔ اسلام مساوات کا دین ہے۔ اس کے علاوہ نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خود ہر کام میں حصہ لے رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اپنے ساتھیوں میں رہ کر امتیاز پسند نہیں کرتا۔ غزوہ احزاب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خندق کی گزار میں صحابہ کرام کے ساتھ برابر کے شریک رہے۔ اس کے علاوہ غزوہ بدر میں جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ محنت کی عزم، کسی کام لگن کے ساتھ سر انجام دینا اور اس کی تکمیل کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرنا محنت کہلاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص نے اس سے بہترین کھانا نہیں کھایا جو اس نے اپنی ساتھی کی محنت سے کمایا ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پیشہ جو تھا کھیتی باڑی تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا پیشہ جو تھا کپڑے سیتے تھے۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب علیہ السلام کا پیشہ غلہ بانی اور کاشتکاری کا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ جو تھا تلواریں اور زرے بنانے کا تھا۔ حضرت رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل صحابی کے گھر کی چیزیں 2 درہم میں بیچ دی۔ انسان کی عزت و عظمت محنت میں ہے۔ ماحول کی آلودگی اور اسلامی تعلیمات، ہر وہ چیز جو ہمارے ماحول کو خراب کرنے میں اور اس کی تکلیف کی باعث بنتی ہے اس کو آلودگی کہتے ہیں۔ فضائی آلودگی کی وجہ سے قدرتی حفاظتی پردہ اوزون کی تہ تباہ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، سورہ توبہ میں ہے۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت لگانے کی بہت فضیلت دی اور اسے صدقہ جاریہ قرار دیا۔ اس کے علاوہ اور اپنی آواز کو پست رکھو، صفائی اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ پودے اور درخت ہمارے لیے آکسیجن مہیا کرتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ حقوق العباد، حقوق یعنی حق کی اور عباد عبد کی جمع ہے۔ حقوق العباد کی معنی ہے بندوں کے حقوق اور عربی ہے اور رشتہ داری کو اس کا حق دو، رشتہ داروں کو اس کا حق دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مریض کی دیکھ بھال، خدمت اور غمخواری کرنا مسلمان پر فرض ہے۔ والدین اور اولاد کے بعد اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت ہمسایوں کے حقوق کی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کا لقب صدیقہ اور حمیرہ اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت عائشہ کی والدہ کا نام ام الرومان زینب ہے۔ حضرت عائشہ کی والدہ کی کنیت ام الرومان اور قبیلہ غنم بن مالک سے تھی۔ حضرت عائشہ بعثیت نبی کے 4 سال بعد شوال کے مہینے میں پیدا ہوئی اور حضرت عائشہ نے غزوہ احد اور غزوہ بنو مطلق میں شرکت کی تھی۔ اس کے علاوہ امام ظہری فرماتے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالمہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں 9 سال 2 مہینے 12 دن گزارے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح خالہ بن حکیم کے ذریعے 500 درہم کے مہر کے عوض سے ہوا۔ حضرت عائشہ 40 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ اور جو کہ اس وقت مروان بن حکم کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے نے پڑھایا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام عبداللہ ہے چونکہ حضرت عائشہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرۂ حسرت عرض کرنے لگی کہ اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں میں کے نام پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ فرمایا اپنے بانجی عبداللہ کے نام پر، جو کہ آپ کی بہن حضرت آسمہ بنت ابی بکر اور زبیر ابن عوام کے بیٹے تھے۔ اور دوسرے سوالات ہیں کہ حضرت عائشہ کی کنیت کیا تھی؟ ام عبداللہ تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کتنی سال تک رہی؟ 9 سال تک۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کتنے عرصے تک مکہ حبات رہی؟ 47 سال۔
اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ کا خطاب کیا تھا، ام المؤمنین تھا. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بیوی حضرت بکر صدیق کی رضی اللہ کی بیٹی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. کس غزوہ میں واپسی پر حضرت عائشہ تہمت کا واقعہ پیش آیا؟ غزوہ بنو مطلق. اس کے علاوہ حضرت بابا فرید گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ. حضرت بابا فرید گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ گنج شہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حضرت بابا فرید گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے قریب کتول کے مقام پر پیدا ہوئے. حضرت خواجہ قطب الدین کے وفات کے بعد حضرت بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ چشتیہ کے سربراہ مقرر کیا گیا. حضرت بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ معین الدین چشتی اور بختیار کاکی کے بعد اس سلسلے کے تیسرے بڑے شیخ تھے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 93 سال کی عمر میں 1266 کو وفات پا گئے. حضرت بابا فرید گنج بخش رحمۃ اللہ کا نسب فاروقی تھا، اور حضرت بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت اس کی والدہ نے کی. اس کے بعد معروضی سوالات ہیں. حضرت بابا فرید گنج بخش کے حوالے سے حضرت بابا فرید گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کب ہوئی؟ 1178 عیسوی کو ہوئی. اس کے علاوہ یعنی ہجری کو ہوئی. حضرت بابا فرید گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کہاں پیدا ہوئی؟ ملتان میں. حضرت بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام کیا تھا؟ مسعود تھا. اس کے علاوہ حضرت بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ کا لقب کیا تھا؟ فرید الدین تھا. حضرت بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ کے والد اور والدہ کا نام جلال الدین اور کرسم تھا. اس کے علاوہ حضرت بابا فرید الدین گنج بخش کتنے سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے؟ 5 سال کی عمر میں. حضرت بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا نسب کیا ہے؟ فاروقی ہے. اس کے علاوہ حضرت بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت کس نے کی؟ یہ اس کا رائٹ آنسر ہے حضرت بابا فرید الدین گنج بخش رحمۃ اللہ کے والد کیا تھے؟ عالمی دین تھے. اس کے علاوہ حضرت بابا فرید الدین گنج بخش جو تھے کون سی زبان کے اداب و شاعری کی بنیاد مانتے تھے؟ پنجابی کو. وفات کے وقت حضرت بابا فرید الدین گنج بخش کی عمر کتنی تھی؟ 93 سال تھی. حضرت بابا فرید الدین گنج بخش جو تھے کی مادری زبان کیا تھی؟ کی مادری زبان جو ہے پنجابی ہوگی. سلطان صلاح الدین ایوبی. سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت کے بانی تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی عراق کے شہر تقریت میں 1138 میں پیدا ہوئے. سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے. 1187 میں سلطان صلاح الدین یورپ کی متحدہ افواج کو شکست دے کر بیت المقدس آزاد کروا لیا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی نسلہ کرتے شیر کو صلاح الدین ایوبی کے چچا تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے. 1169 میں مصر فتح کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین مصر کا حاکم مقرر کیا گیا. 1187 میں سلطان صلاح الدین عیسائیوں کے درمیان حطین کے مقام پر جنگ ہوئی جس میں 30,000 عیسائی ہلاک، اور اس کا لیڈر رینالڈ کو گرفتار کرنے کے بعد ایوبی نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کیا تھا. بیت المقدس 88 سال کے بعد مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تھا. سلطان صلاح الدین ایوبی 1193 میں وفات پائی. معروف سوالات. سلطان صلاح الدین ایوبی کب پیدا ہوئی؟ 1138 میں. اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی کون سے ملک میں پیدا ہوئے؟ کورستان. جواب عراق کا حصہ ہے. کورستان جواب عراق کا حصہ ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سے یاد کیا جاتا ہے فاتح بیت المقدس. اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی کس سن ہجری میں یورپ کے متحدہ افواج کو شکست دی؟ 1187 میں. سلطان صلاح الدین بیت المقدس کب فتح کیا؟ 1187 میں. سلطان صلاح الدین ایوبی نسلنت کرد. اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کا حاکم تھا 564 ہجری میں. اس کے علاوہ 569 ہجری میں سلطان صلاح الدین نے یمن کو فتح کیا. کتنے سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس دوبارہ آزاد کیا تھا؟ 88 سال بعد. اس کے علاوہ سلطان صلاح الدین ایوبی کل کتنے سال تک حکومت کی؟ 20 سال تک. سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات جو ہے کب ہوئی؟ 1193 یعنی 599 ہجری میں ہوئی. سلطان صلاح الدین کا مقبرہ جو ہے شام میں ہے. اس کے علاوہ علام الدین خلدون
علام الدین خلدون 732 ہجری یعنی 1332 عیسوی کو تیونس میں پیدا ہوئے۔ علامہ ان خلدون کا پورا نام ابو زید عبد الرحمن تھا۔ علامہ ابن خلدون تیونس چھوڑ کر مصر رہائش اختیار کیا۔ علامہ ابن خلدون کو ولی تیونس کے پاس کاتب کا عہدہ ملا۔ علامہ خلدون مصر میں جامعہ الزہرا میں فقہ مالکی پڑھاتے تھے۔ علامہ خلدون کا انتقال 26 رمضان 808 ہجری کو ہوا۔ تو فرینڈ یہ تھی پوری بک۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں، شیئر کریں، دوستوں کو بھی انوائٹ کریں کہ وہ ہمارے اس یوٹیوب چینل جاب MCQ کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا ایڈمن عارف کنگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔